अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और उन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ। आज 28 मई है, यौम तकबीर के नाम से हम इसको मनाते हैं। और ये यौम तकबीर इसलिए मौसूम किया जाता है कि 28 मई से 13 दिन पहले भारत ने 3 एटमी धमाके किए थे और उसके बाद रोज़ाना भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत जो थी वो पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देने का भाषण दे के सोया करती थी। और फिर 28 मई वाले दिन पाकिस्तान ने भी भारत से ज़्यादा बेहतर आला टेक्नोलॉजी के साथ ये धमाके करके ख़ित्ते में जो है वो ताकत का तवाज़न बराबर कर दिया। आज DGISPR ने एक ट्वीट किया और उन्होंने भी यही बात कही कि आज से इतने दिन पहले जो था वो ख़ित्ते के अंदर ताकत का तवाज़न दुरुस्त कर लिया गया था उनके इस बात से। ये आज का हमारा होगा कि क्या ये ताकत का तवाज़न दुरुस्त हुआ, और अगर हुआ तो फिर हम उस तवाज़न को बरकरार क्यों नहीं रख पाए। टेक्नोलॉजिकली वाइज भी, एडवांसमेंट के हवाले से भी हमारा जो था वो बहुत बेहतर था। दुनिया ने उसको तस्लीम किया, आलमी अदारों ने जिन्होंने इस धमाके को मुय्यर किया था उन्होंने इसको तस्लीम किया। और जो था उसके बाद फिर जो भी सूरत हाल हुई वो तारीख़ का हिस्सा है। दूसरा हमारा मौजू ये है कि हमारा दफ्तर ख़ारजा जो है वो ये कर चुका है ट्वीट, और उसके तर्जुमान जो हैं चौधरी साहब वो ट्वीट फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान किसी को बहरी या फ़ज़ाई या बरी अड्डे नहीं दे रहा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो सफारत खाना है बरतानिया के अंदर, वहाँ पे उसके सामने मुज़ाहरा होता है। अफ़गान नेशनल उसका मुज़ाहरा करते हैं और जब तहकीक की जाती है तो वो तमाम आईडीज़ उस मुज़ाहरे को प्रमोट कर रही होती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रही होती हैं। वो आईडीज़ और वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि अफ़गानिस्तान की बरतानिया में मौजूद एम्बेसी जो है वो ऑपरेट कर रही थी, वहाँ से वो ऑपरेट किए जा रहे होते हैं। यानी कि काबुल पे मुसल्लत जो टोला है अशरफ गनी की सरबराही में, वो पाकिस्तान के किसी भी इस तरह के इक़दामात से जो अफ़गानिस्तान से बराह रास्त या बिल वास्ता वाबस्ता हो उससे मुतासर है और उससे हमें रोकना चाहता है या उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहता है। दूसरी तरफ तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आ जाता है और वो भी ये कहते हैं कि हमसाया ममालिक के अंदर अगर कोई ऐसी हरकत होने लगी है तो हम इस बात के ऊपर ख़बरदार करना चाहते हैं कि बला 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 बला, यानी कि नताइज कुछ अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद कल हमारे जो ममदू हैं जनाब ओरिया मकबूल जान साहब, वो भी अपने प्रोग्राम के अंदर एक चाइनीज़ अखबार का आर्टिकल पढ़ के सुनाते हैं और उसके अंदर लिखा होता है कि अगर इस खित्ते में किसी और मुल्क ने अमेरिका को बहरी या हवाई मस्त कर दिए या फ़ौजी मस्त कर दिए तो उसका मतलब ये समझा जाएगा कि उसने क्वाड को ज्वाइन कर लिया, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत पे मुश्तमल एक 4 मुल्कों का इत्तेहाद है, उसको ज्वाइन कर लिया है और वो चीन की सलामती के ख़िलाफ़ रूब अमल हो गया है और हम उसको दुश्मन समझेंगे। ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी, अगर ओरिया मकबूल जान साहब जैसे बंदे के मुंह से ना आई होती तो पता ना चलती। तो खैर, हम दुनिया को ये यकीन दिला रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा भी यही कहते हैं जो गुज़िश्ता दिनों अमेरिका होके आए हैं, 3 दिन बेचारे बैठे रहे हैं लेकिन उन्हें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात नहीं दी। वो भी फरमाते हैं कि हमने किसी को ना इस तरह के दिए हैं और अड्डे ना देने का इरादा है। उसके बाद फिर एक डेवलपमेंट होती है, हमारे मुईद यूसुफ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो अपने अमरीकी हम मनसब से मिलते हैं और कुछ फहरिस्तों का तबादला होता है और फिर हमारा दफ्तर ख़ारजा जो है उसके ज़राए के हवाले से ये ख़बर लीक की जाती है कि मुशर्रफ साहब का जो एग्रीमेंट है जो उन्होंने अपने दौर के अंदर किया था 9/11 के फ़ौरन बाद, उसकी रोशनी में हमने एक बर्री कॉरिडोर दे रखा है और कुछ रीफिलिंग की
یعنی کہ فیول ریفلنگ کی جو ہے وہ سہولیات دے رکھی ہیں اور وہ اسی معاہدے کے تحت جاری رہیں گی۔ اب یہ جو بات ذرائع کے حوالے سے دفتر خارجہ سے لیک کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا ہم پہ اعتبار کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے۔ تو کیا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ یہاں سے اڑنے والے ڈرون، ٹربیلا سے اٹھنے والے ڈرون امریکہ میں افغانستان میں حملے کرتے تھے اور وہاں سے لوگ خودکش بم باندھ کے آ کے یہاں پہ پھٹتے تھے، کیا اب یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے؟ یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا۔ آج کے مہمانوں کا تعارف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں بریگیڈیئر سید غضنفر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور ان سے بہتر یہ پوری صورتحال کون بیان کر سکتا ہے، اور ان سے آگے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد محمود صاحب۔ خالد محمود صاحب، میرا جو حوالہ ان سے تعارف کا ہے وہ یہ پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن تھے، لیکن یہ سیزنڈ بیوروکریٹ ہیں۔ آخری اسائنمنٹ ان کی ٹیپٹا ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی میں تھی، اور اس کے علاوہ یہ بیوروکریٹوں کو بھی ٹریننگ یعنی کہ گمراہی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اور آخری اسائنمنٹ محتسب پنجاب، ہاں آخری اسائنمنٹ یہ محتسب پنجاب بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے عدلیہ کے ساتھ بھی تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ چلی ہے خالد صاحب نے۔ فون لائن پہ ہمارا اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب سمر مبارک مند صاحب نے۔ 28 مئی ہو اور ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو، ہم نے کہا پروگرام کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج 28 مئی ہے اور آپ کی بہت ساری یادیں ہیں، کیونکہ اس دن تقریب کے دولہا تو آپ تھے نا، تو کیسا دیکھتے ہیں اتنے سالوں کے بعد مڑ کے اس کو؟ بس یہ تو تاریخ کا حصہ بھی بن گیا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تقدیر کا حصہ بھی ہے۔ تو یہ ایونٹ تو ایسا ہے کہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے، پوری مسلم امہ کو بھی یہ یاد رہے گا، پاکستانیوں کو بھی یاد رہے گا۔ مجھے تو خیر جو بھی کام تھا کرنے والا وہ کیا، اور اللہ کی مدد سے کیا، اور اس نے شکر ہے اس کا جو اس نے ہمیں چوز کیا یہ کام کرنے کے لیے، اور اس میں کامیابی دی۔ تو بس یہ کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کوئی تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ہمیں آگے لے کے چلیں کہ کیا یہ چیز پہلے کی پلان ہو چکی تھی؟ اس کا کتنے دن پہلے آپ کو گو ہیڈ دیا گیا اور کتنی دیر آپ نے لی، اور گلوبل ایس او پیز کیا ہیں، وہاں پہ کتنی دیر لگتی ہے اس طرح کا دھماکہ کرنے میں، اور آپ نے کتنے دیر کے اندر پریپیئرڈنیس شو کر کے اور گو ہیڈ دیا اور پھر یہ سارا کام ہوا؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ 1996 میں ایک خبر لیک ہوئی تھی پوکھران سے کہ انڈیا اٹامک ٹیسٹ کرنے والا ہے۔ ہم تیار تو خیر کافی دیر سے تھے، ارلی 80 سے تیار تھے، لیکن ٹیسٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ جنرل اکثر کہہ رہے تھے آپ دوبارہ جب انڈیا کرے گا نا پھر ہم کریں گے۔ تو وہ 74 کے بعد اب ہم انتظار ہی کرتے رہے 98 تک، لیکن ہم کام بہت کرتے رہے، اور ہم نے بہت زبردست قسم کے ڈیزائن 5-6 ڈیزائن بنا کر اور کوڈ ٹیسٹ کر لیے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے وہ کنفرمڈ ورکیبل ڈیزائنس تھے، تو وہ ہم تاریخ ہم لے کر ساتھ۔ لیکن 96 میں ایسے ہوا کہ وہ انڈیا کو جب خبر نکلی تو فوری طور پر مجھے کہا گیا کہ اپنی ٹیم کو لے جائیں اور وہاں اپنے جتنی بھی آپ پریپریشن کر سکتے ہیں، پریپریشن ٹیسٹ سے پہلے جو کرنی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کر لیں، کیونکہ وہ بہت ہیوی کام ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی کیبلز لے کرنی ہوتی ہیں، انسٹرومنٹ لگانے ہوتے ہیں، بہت کام ہوتا ہے۔ تو وہ میں چاوی میں گیا، اور اٹ واز ونٹر آف 1996۔ مجھے یاد ہے میں ٹریول کر رہا تھا تو رستے میں تو روزہ بھی کھل گیا، تو رستے میں تو سڑک کے کنارے میں چائے پی رہا تھا، اور ساتھ اس چائے کی تیاری میں برف کے فلیکس گر رہے تھے۔ اٹ واز سنوئنگ اینی وے۔ تو وہ اس وقت ہم نے یہ شکر ہے کو ہمیں تیاری کر لی، کیونکہ وہ تیاری میں ہمیں تقریباً 3-4 ہفتے لگے تھے، اور وہ تیاری اگر ہم نے نہ کی ہوتی تو چائے کا جو ٹیسٹ ہے وہ 1 ہفتے کے نوٹس میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس وقت جب یہ ہوا تو انڈیا کو امریکہ نے میرا 90 کر دیا کہ یہ تم کیا کرنے لگے، دوبارہ سب کانٹیننٹ کی پیس ڈسٹرب کرنے لگے، تو انڈیا نے پھر وہ ٹیسٹ نہیں کیا 96 کا۔ اینی وے پھر انہوں نے 98 میں جب ٹیسٹ کیا 11 اور 12 مئی کو،
تو پھر یہاں وہاں پہ ہماری تیاری سائٹ پہ پوری تھی, صرف نیوکلیر ڈیوائسز جو تھی وہ یہاں پہ تھی, اور آف کورس ساری ہماری ٹیم یہاں پہ تھی. وہاں پہ صرف سیکورٹی کے لوگ تھے. تو 13 مئی کو پھر پرائم منسٹر نے مجھے مضبوط کیا اور کہا کہ آپ ڈی سی سی کی میٹنگ ہے اور آپ اس میں آئیں. ڈیفینس کمیٹی کی کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈاکٹر خان صاحب کو اور مجھے بائی انویٹیشن انہوں نے انوائٹ کیا. وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور فیصلہ ہوا کہ پاکستان ٹیسٹ کرے گا. مجھے نہیں وہ فیصلہ نہیں تھا, میں آپ کو بتا دوں. اینی وے پھر اس کے بعد 5-7 دن لگے وہ دوسرے مسلم ممالک کو اور فرینڈلی کنٹریز کو پاکستان کی گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن نے جا کے انفارم کیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بغیر بتائے انہوں نے ٹیسٹ کر لیے ہیں. تو 20 مئی کو رات کو ہم پی آئی کی فلائٹ سے اسپیشل فلائٹ سے گئے تھے کوئٹہ, اور وہاں سے پھر ہیلی کاپٹرز میں اپنی ڈیوائسز جو تھیں وہ لے کر گئے چالی, اور نیوکلیر ڈیوائسز کریٹ سے پیک کی اور وہ ہیلی کاپٹر میں رکھے تھے. 5-6 جگہ تو کم تھی, تو میری ٹیم کے لوگ بھی میں بھی ان بامس کے کریٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں ہیلی کاپٹر میں, اور چالی رات کو ہم پہنچے وہ 12 بجے. تو بس اس کے بعد پھر میں اگلے دن سے تیاری شروع کی, اور وہاں پہ پھر بھی کافی کام تھا. بامس کو اسمبل کرنا, ٹنلس کے آگے ہے جو زیرو روم تھا وہاں پہ ان کو انسٹال کرنا, کیبلز لگانی, الیکٹرک کیبلز لگانی, اور ڈیٹا لینے کے لیے اٹامک ٹیسٹ تو مطلب خالی دھماکہ نہیں کرنا ہوتا, اس میں ڈیٹا لینا ہوتا ہے کہ کتنا بام ریپڈلی فشز میں فل فش پاور پہ گیا ہے, کتنی دیر تک فل پاور پہ رہا ہے اور پھر نیچے آیا ہے. یہ سارا ڈیٹا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہم نے سارا اس کے لیے انسٹرومنٹیشن انسٹال کرنی تھی وہ کر لی. یہ سارے کام ہوئے اور ہم 28 مئی کو ٹیسٹ ہوا. ہم 27 مئی کی رات کو کوئی 1-1:30 بجے ہم 28 مئی کی رات کو 1-1:30 بجے ہم بالکل تیار تھے. تو یہ آگے ہم نے 28 کو دوپہر کو 3 بجے ٹیسٹ کیا. تو پہلے 5 ٹیسٹ آگے میں کیے, پھر ہم خیر تفصیل آپ کو پتہ ہو جب وہ ٹیسٹ ہوئے تو ہم 25 کلو میٹر دور سے ہم نے ریموٹلی ٹیسٹ کیے, بٹن دبائے, اور وہاں سے پہاڑ کو ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا اب کیا ہوگا. تو ہمارے صرف ٹیم کے کچھ 10-12 وہاں پہ فائرنگ کے بندے رہ گئے, باقی ٹیم کو میں نے کوئٹے بھیج دیا تھا فار سیفٹی ریزن. تو ہم پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے, کچھ نہیں ہوا. 15-20 سیکنڈ, وہ خیر اتنا ٹائم لگنا بھی تھا, ہمیں پتا تھا. وہ ٹائم جو تھا وہ پورا جب ہو گیا اس کے بعد 5-6 سیکنڈ اور ہم ویٹ کیا اور کچھ نہیں ہوا. وہ بڑے کٹھن 5 سیکنڈ تھے. تو اینی وے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد زلزلہ بہت زور سے آیا جو کہ پوری دنیا میں ریکارڈ ہوا, امریکہ سے لے کے اور آسٹریلیا تک, اور سب سیسمک سینٹر نے ریکارڈ کیا. تو وہ ٹیسٹ ہو گئے, اور اس کے بعد پہاڑ جو تھا اس کا رنگ سارے کالے سیاہ پہاڑ کے پتھر وہ بالکل سفید ہو گئے. تو بس صبح کا سجدہ کیا, زمین تو 55 ڈگری سے ٹیمپریچر تو تپ رہی تھی, ماتھے بھی ہماری جل گئے, لیکن بہت اللہ کا شکر, بہت شکر کیا. اور پھر ہم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمیں جی بات پوری کر لیجیے. فلائی کرتے ہیلی کاپٹر میں شام کو خاران پہنچے, پھر آخری ٹیسٹ ہم نے 30 مئی کو کیا, اس دن پھر ہم فارغ ہوئے. جی بالکل ٹھیک. جی بہت شکریہ ان حسین یادوں تک لے کے جانے کا. آپ کا ڈاکٹر صاحب مبارک بند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر صاحب, ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ نے بتایا کہ 28 سے 31 تک ہم نے 31 مئی کو ہم دوسرا ٹیسٹ کیا تھا. کیسے دیکھتے ہیں, مطلب اس کے بعد تو اس خطے کے اندر اسٹریٹجک بیلنس کریٹ ہو گیا, ہم یہ کلیم کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے یا شکوہ کناں ہیں کہ اس کے بعد بھی بھارت کی چھوٹی موٹی اگریشن جاری رہتی ہے بارڈرز کے اوپر. تو کیا یہ ڈیٹرنٹ نہیں تھا سر کہ اس کے بعد امن ہو جائے سرحدوں کے اوپر؟ بہت بہت شکریہ عزیز صاحب. اصل میں ہم اس وقت اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں نیوکلیر ٹیسٹ کی, نیوکلیر ٹیکنالوجی کی. پاکستان نے جس وقت یہ ٹیسٹ کیے تھے تو اس وقت دنیا کی جو موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی, جس کو آپ سینٹریفیوگ میتھڈ کہتے ہیں, اس کے ذریعے یہ ٹیسٹ جو کیے گئے تھے. اب اس سے پہلے اسمائلنگ بدھا 1974 میں انڈیا نے ٹیسٹ کر دیے تھے, یہ بھی پوکھران 1 میں ہوئے تھے جو انڈیا کی ملٹری فائرنگ رینج ہے. اور 74 کے بعد وہ بھی مئی میں ہوئے تھے, غالباً 18 مئی کو ہوئے تھے, یا مئی کا مہینہ تھا. اور اس کے بعد انڈیا نے دوسرے یہ ٹیسٹ کیے جو انہوں نے 30 ٹیسٹ کیے تھے, اور ان 3 ٹیسٹ کی میں 5 ڈیوائسز ٹیسٹ کیے تھے,
40 کلو ٹن ییلڈ 45 کلو ٹن ییلڈ کے ٹیسٹ تھے. پاکستان نے جو 5 ٹیسٹ کیے اس کی جو ٹوٹل ییلڈ تھی وہ 40 کلو ٹن تھی. صحیح. اب اس کے بعد اس میں ایک تو انڈیا نے کتنے کیا ملا؟ انڈیا کی 45 کلو ٹن کی ییلڈ تھی. اچھا. پاکستان کی 40 کلو ٹن کی ییلڈ تھی. اور اس کے بعد اس میں نے 31 مئی کا شامل نہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انیشیٹ ہر چیز کو، چاہے وہ اپنا کنونشنل وارفیئر ہو یا آپ نیوکلیئر وارفیئر کہتے ہیں، اس کو انیشیٹ ہمیشہ انڈیا نے کیا ہے اور پاکستان نے اس کو رسپانس کیا. اور جب آپ نے اس کو رسپانس کیا تو آپ نے بیٹر ٹیکنالوجی سے رسپونڈ کیا. اور یہ تمام جو بیلنس جیسے 28 فروری کو، جیسے 28 میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ان تمام کو اگر آپ کلمینیٹ کریں گے آ کے تو وہ 28 فروری میں انڈیا نے ایک چیز انیشیٹ کی جس میں انہوں نے آپ کا بارڈر فزیکلی کراس کیا آفٹر مطلب امن جا رہا تھا، اور بارڈر کراس کر کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سرجیکل اسٹرائک کی ویپن فائر کیا جس سے 2 کوے مرے. وہ پوری دنیا نے اس کو کور کیا. اب اس کے جواب میں پاکستان نے اس کا رسپانس کیا اور اس پر رسپونڈ پوری دنیا نے دن کی روشنی میں کیا. دن کی روشنی میں کیا صبح 10 بجے کیا، پوری دنیا نے دیکھا. تو پاکستان کو اس پوزیشن میں لانے کا کریڈٹ جو ہے اگر آپ دیں گے نا تو وہ انڈیا کو جاتا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں تو کسی چیز کو یہ تمام جیسے ڈاکٹر صبر مبارک مند نے کہا کہ کولڈ ٹیسٹ سب کر چکے تھے. آپ کی یادوں میں ضرور ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کا انٹرویو لیک ہوا تھا یا ریلیز ہوا تھا جو کنڈکٹ کیا تھا وہ انڈیا کے ایک بہت بڑے مشہور صحافی ہوتے تھے کلدیپ نائر کو لے جایا گیا تھا ضیاء الحق کے گھر. وہ قدیر خان کا سید مشاہد حسین سید مشاہد لے کے گئے تھے اور اس میں ضیاء الحق نے لے کے گئے تھے عبدالقدیر خان کا سوری، اور اس میں انہوں نے ایک انڈیکیشن دی تھی اور پھر وہ پریس میں اگر آپ کو یاد ہے وہ انڈین پریس میں پہلے چھپی تھی، ہمارے یہاں بعد میں چھپی. تو یہ تمام چیزیں اس لیے چلتی ہیں کہ آپ کو دنیا کو ایک میسج دینا ہوتا ہے. ابھی بھی اس وقت اگر آپ اسٹیٹ دیکھیں اور آپ اس میں لو ییلڈ کے ویپنز، جو نیوکلیئر ویپنز ود لمیٹڈ رینج کے ویپن، اپنا سب انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز تک جو پاکستان نے جتنے ٹیسٹ کیے ہیں، جو آرسنل اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو پرفارمنس جو رہی ہے، وہ بابر سے لے کے غوری سے لے کے آگے تک آپ چلے جائیں تو وہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں. باقی ہماری سیریز پہ بھی آ گئے. جی ہاں، ہماری بہت ساری اور ویکنیسز کو اس وقت میں نہیں کور کر رہا جن کو ہم جو ہمارے سامنے چاہے اکانومی کے حساب سے ہیں، ٹریڈ کے حساب سے ہیں، لیکن یہ جس چیز کی ہم آج بات کر رہے ہیں اس میں یہ اسٹیبلش ہوتا ہے ٹیکنالوجی کو دیکھنے کے بعد کہ پاکستان ٹیکنالوجیکلی پاکستان کا آرسنل جو ہے وہ انڈیا سے بیٹر ہے. ایک چیز. دوسری بڑی اہم چیز جو ہے ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ آپ کی نظر کے انڈیا میں یورینیم بک رہا ہے. جی وہ اوپن منڈی کے اندر یورینیم بک رہا ہے. اور اگر آپ انڈیا کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کی ہسٹری کے اوپر جائیں تو کوئی 19 کے قریب آپ کو وہاں پہ لیکس ملتی ہیں جو فزیکل لیکس ہیں. اور ایک بھوپال میں جو ہوا تھا آپ کو یاد ہے، وہ اس سے کتنے لوگ جو ہے وہ بہت بڑا اسکینڈل ہوا اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. لیکن آپ اب دیکھ لیجئے پاکستان نے جب یہ شروع کیا تھا، بھوپال تو گیس والا تھا نا، گیس کا ڈیزاسٹر نا. میں نیوکلیئر لیک جو ہے یعنی یہاں تک ہوا تھا کہ انڈیا کا جو ڈائریکٹر کا جو پی اے ہے وہ وہاں سے تمام ویپن تمام لیکس اٹھا کے جو ہے وہ چلا گیا تھا باہر اور وہاں جا کے اس نے لیک کی تھی. اس کے علاوہ جو فیکٹری لیکس میں اگر آپ جائیں تو 19 لیکس ہیں. لیکن اسی کو پاکستان کے اسپیال سے آپ کمپیئر کرنے تو پاکستان جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اس کے بعد آپ کو ایک آرگنائزیشن بنا تھی جو ان کی تمام آرسنل جو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو سیف رکھے. اس کے لیے آپ نے اسٹریٹجک پلان ڈویژن بنایا اور اسٹریٹجک پلان ڈویژن بننے کے بعد سیکیورٹی کے حساب سے آج تک آپ کو پاکستان کا کسی بھی ویپن کا کوئی ریلیز یا کسی بھی ویپن کی کوئی ییلڈ یا کسی بھی ویپن کا کوئی اس قسم کا ایکسیڈنٹ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا. بلکہ پاکستان کے بہت سارے ایسے جہاں پہ نیوکلیئر پریزنٹیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ پاکستان کے اس جو ایس پی ڈی اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے اس کی مثال دی جاتی ہے. تو آپ نے نہ صرف یہ کہ ویپنز ڈیولپ کیے بلکہ ان کو سیکیور رکھنے کا ایسا انتظام کیا کہ باوجود اس کے کہنے کہ امریکہ کہتا تھا کہ یہ طالبان کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مونگ پھلی کے دانے ہیں ریڈی پہ پڑے ہیں، کوئی لائے گا کھائے گا فائر کر دے گا. ان کو پتہ نہیں کہ نیوکلیئر ویپن ایک جگہ نہیں اس کے 25 جگہ سٹوریج کی جاتی ہے اور وہ سٹوریج کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں پہ کی گئی. تو اس حساب سے پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے یہ الحمدللہ انڈیا سے بہتر ہے اور اس کا بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سمار مبارک ڈاکٹر قدیر خان سے لے کے جتنی آپ کی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ فوجی تھی چاہے وہ سیاسی تھی،
اور جہاں تک ٹیسٹ ہوئے ہیں ان سب کو ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان آج ایک ٹیکنیکلی، ایک اسٹریٹجیکلی اور ایک ٹیکٹیکلی ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن میں کھڑا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ جو ان کے سبارڈینیٹ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس پورے، یہ تو ظاہر بلو پرنٹ دیتے ہوں گے نا، ڈائریکشن پاس بہت بڑا سیٹ اپ تھا، بہت بڑا. اگر آپ اس کی ٹیکنالوجی میں جائیں نا سر، تو جو کہوٹا کی سلیکشن بائی اٹ سیلف تھی نا، وہ جو اگر آپ اس کی ڈیٹیلز، ٹیکنیکل ڈیٹیلز پڑھیں تو وہاں پہ ریڈ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ ایئر اسٹرائک نہیں ہو سکتی، ایئر ریڈ نہیں ہو سکتا. باوجود اس کے کہ اندرا گاندھی نے آپ کو اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک پروگرام بنایا تھا، جب انڈیا کے طیارے جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اونتی پورا ایئر فیلڈ پہ، وہ ریڈی ٹو، اور پاکستان کو پتہ چلا دیں. تو یہ کوششیں بھی کی گئی ہیں. اسرائیلی طیارے تو 28 کو، اسرائیلی بندے تو 28 کو بھی موجود تھے، 28 فروری کو. یہ خالد صاحب سر، ایک مطلب کہ ون آف دا ویری فیو مومنٹس جو قوم کو کبھی پرائیڈ دیتے ہیں، تو 92 کا ورلڈ کپ بھی اسی طرح کا ایک پرائیڈ تھا. آپ اس وقت کرکٹ کو کنٹرول کرتے پائے جا رہے تھے، بورڈ آف کرکٹ کنٹرول تھا نا جی اس وقت، اور اس وقت پاکستان نے جیتا. سر وہ تو 92 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ تو قوم آج کل بھگت رہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دھماکہ بھی ہمیں بہت مہنگا پڑا. یور ٹیک سر. جی میں آپ کی رضی صاحب بات کا جواب دوں گا، لیکن جہاں سے گفتگو بریگیڈیئر صاحب نے ختم کی ہے میں اسی کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا. اور وہ بات یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی ہماری انڈیا سے بہتر ہے. کوئی شک کوئی شبہ نہیں اس میں، لیکن اس کی وجہ بھی بڑی ہے واضح. دیکھیں انڈیا کے 5 گنا بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، بہت سارے معاملے. پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ان کی کوانٹٹی کو میچ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. اللہ خوش رکھے ان پالیسی سازوں کو جنہوں نے کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پہ زور دیا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ 10 بنا لیں، 15 بنا لیں کوئی ہتھیار، ہمیں ہتھیار ایسا بنانا ہے جو ان سے سپیریئر ہتھیار ہو. یعنی وہ کوانٹٹی پہ زور جو ہے، اسی کی وجہ سے ہم ہر معاملے میں ٹیکنالوجی میں ان سے بہتر ہیں، اور یہ بہت اچھی پالیسی ہے. اور انشاءاللہ اگر اس پہ ہم چلتے رہے تو انڈیا چاہے کتنی بھی چیزیں اکٹھی کر لے، پاکستان کی کوالٹی کو اور ٹیکنالوجی کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکے گا. دوسری بات میں انہی کی گفتگو سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ پاکستان کے طالبان کیا کہتے ہیں اور امریکہ کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ خرابیاں ساری ہیں سرحد کے پار ہو رہی ہیں. ہندوستان کی وہ ہمارا اگلا موضوع ہے ویسے، ہم نہیں، میں اس بات چونکہ انہوں نے کہی ہیں اس باتیں کہنا چاہتا ہوں. لیکن نزلہ سارا پاکستان پہ گر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے ویپن نہ کوئی لے جائے، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ چوری نہ ہو جائے، ہمیں خطرہ ہے یہ مس یوز نہ ہو جائے. تو ہمارا جو بندوبست ہے وہ ساری دنیا کی نسبت بہتر ہے، ہندوستان کی نسبت تو بہت بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود سارا نزلہ ہم پہ ہے. اور ان کو کوئی پوچھا نہیں گیا آج تک. ان کا یورینیم منڈیوں میں بک رہا ہے، ان کی لیکیجز ہو رہی ہیں، ان کے نیوکلیئر ویپنز کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اچھی. تو یہ جو ہے بڑا اہم نقطہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. باقی آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا وہ ذرا پھر دہرا دیں تاکہ میں اچھا وہ مجھے بھی خیر وہ بھول گیا. میں یہ اس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ہم ان کے برابر نہیں ہیں، تو وہ 5 گنا بڑے ہیں نا ہم سے. جی ہاں، تو ان کی آرمی کا سائز بھی ہم سے 5 گنا بڑا ہونا چاہیے. چاہیے میں نے کہا جی لیکن وہ 2 گنا ہے، جتنا بھی ہو. اس کا مطلب یا وہ کم ہے یا ہم زیادہ ہیں. ہم کوالٹی پہ زور دے رہے ہیں. کوالٹی تو پھر ہمیں 20% ہونا چاہیے نا سر ان کا. لیکن سر کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوانٹٹی کو میچ نہیں کر رہے، اور آپ ایک چیز ایسی بڑھیا بنا رہے ہیں کہ چاہے ان کے 5 ہوں ان کے مقابلے میں 1 بھی بہتر ہو. بالکل ٹھیک ہے، ہمارا 1 بھی بہتر ہونا چاہیے. گوئنگ فارورڈ کیسے سمجھتے ہیں، کیا یہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کو وہ ایڈوانٹیج ملا جو کہ اس ٹیکنالوجی سے ملنا چاہیے دنیا کے اندر؟ میں وضاحت کر دوں، 5 بڑی فنڈامنٹل ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر میٹلرجی آ جاتی ہے. اس کے اندر ایک یہ بھی ہے جی، نیوکلیئر بھی ٹیکنالوجی ہے. آپ نے کرکٹ ورلڈ کپ کا حوالہ دیا کہ اس کو ہم بھگت رہے ہیں. میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. بات کی ہے رضی صاحب کہ آپ نے یہ دھماکے کر لیے اور بڑے سوچ بچار کے بات کی ہے. اس وقت آپ پہ جو کچھ ڈپلومیٹک پریشر تھے، جو دباؤ تھا،
جو امریکہ کی طرف سے ترغیبات دی جا رہی تھیں کہ آپ کے قرضوں میں یہ آسانی پیدا کریں گے، آپ کی یہ مالی امداد کریں گے، وہ ساری چیزیں آپ رکھیں، اس کے باوجود پاکستانی قوم نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کسی ایک انفرادی نہیں تھا، کسی حکومت کا نہیں تھا، ظاہر ہے حکومت نہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن پوری قوم کا فیصلہ تھا۔ اور اس زمانے کی اگر آپ میڈیا کی بحثیں یاد کریں تو اکثریت یہی کہہ رہی تھی کہ کریں 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 نہ کریں، اور بلکہ ہمارے زمانے کے ایک صحافی تھے، انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی دیکھ لو امریکہ سے فائدہ اٹھا لو، اس کو فرقہ انتظاریہ کا نام دیا تھا کہ یہ فرقہ انتظاریہ جو ہے وہ پاکستان کی جو بنیادیں ہلا دے گا اور بڑی نقصان کا باعث ہوگا۔ تو یہ ایک قومی فیصلہ تھا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہم نے جو فائدے سوچے تھے وہ ہمیں حاصل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اس کا جواب رضی صاحب بڑا آسان ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ آپ نے یہ دھماکے نہ کیے ہوتے تو صورتحال جو اس وقت آج ہوتی وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی ان دھماکوں کے باوجود ہندوستان کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، کوئی ہمیں امبیرس کرے، بین الاقوامی سطح پہ معاملات کرے، لیکن اگر یہ نہ معاملہ ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ ہندوستان کی فوجیں ہر وقت ہمارے پہ چٹ دوڑنے کو تیار ہو رہی ہوتی۔ اس وقت تو صرف خبریں ہی آتی ہیں نا کہ ہندوستان کا موڈ ایسا ہے اور ہندوستان یہ کرنا چاہتا ہے، ہندوستان وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ان کی اگر اپنی جو میڈیا کی گفتگو دیکھیں، جو کچھ اخباروں میں چھپا ہے وہ دیکھیں، جو کچھ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، وہ ساری آپ ذہن میں رکھیں، تو ہر وقت جب بات یہ ہوتی ہے ان کو خوف ہے کہ پاکستان نہ ہم پہ حملہ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر دیں اور یہ ہو جائے گا، زیادہ ان کو خوف یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم سے بہتر قسم کی چیزیں ہیں، ان کے میزائل ایسے ہیں، چین کی طرف سے ان کو یہ امداد ہے، تو وہ زیادہ خوف زدہ ہیں ہم سے بجائے اس کے کہ ہم ان سے ذرا بھی خوف زدہ ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھماکہ کر دینے کی وجہ سے وہ جو خوف کی فضا خدا نخواستہ پاکستان میں ہو سکتی تھی وہ بالکل نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ذرا سی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں خاص طور پہ آپ کے شہر والے لوگ تو فوری طور پہ کہتے ہیں جی وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کو چلاؤ استعمال کرو، ہر وقت تیار بیٹھے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اب آپ کا ایک وقار ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقار کو آپ مٹی میں ملا دیں اور خود ہی اس کا فائدہ نہ اٹھائیں اور ذرا سی بات پہ دباؤ میں آتے چلے جائیں، لیکن بہرحال دنیا کو احساس ہے کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں، آپ کو شاید کم احساس ہوگا، دنیا کو زیادہ احساس ہے، اور اس کی وجہ سے ہر معاملے میں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہوئے، آپ سے معاملہ کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم یہ کرتے، اور بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ بہت اچھا فیصلہ۔ میں ایک چیز چھوٹی سی کروں پلیز، دیکھیے جب آپ کنونشنل وارفیئر کو دیکھتے ہیں نا، اور ہم زیادہ نیوکلیر وارفیئر کی بات نہیں کرتے، نیوکلیر کی بات نہیں کرتے، نیوکلیر ٹیکنالوجی پوزیس کرتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں کرتے، اس کی بات نہیں کرتے کہ دنیا میں فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ کی بھی ایک پالیسی، پھر آپ کی نیوکلیر جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ کون سا وہ تھریش ہولڈ ہے جس کے آپ نیوکلیر ویپن کو امپلائی کریں گے ان دی ایکچوئل بیٹل، کون سا وہ تھریش ہولڈ ہے جو اپنا کون سا وہ علاقہ ہے جو آپ کا، تو اس میں تمام یہ جو چیزیں، یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ایک یوز کی، ایک اس نیوکلیر تھریش ہولڈ کی، کہ کون سا وہ ٹائم ہوگا جب آپ نیوکلیر ویپن کو استعمال کریں گے، یہ ہوتا ہے جو آپ کنونشنل وارفیئر پہ آپ کی افیکٹ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب یہ اینیمی آپ اس کو انالائز کریں گے انڈیا کو، تو آپ اس چیز کو سوچیں گے، انڈیا اس چیز کو انالائز کرے گا تو اس چیز کو سوچے گا کہ جی تو وہ چیز ہوتی ہے جو ڈیٹرنٹ کریٹ کرتی ہے سمپل الفاظ میں۔ جی، اور سیکنڈ جو رائٹ آف کیپیسٹی آف سٹرائک ہوتا ہے وہ پاکستان نے پچھلے دنوں اچیو کیا۔ سیکنڈ رائٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن خدا نہ خواستہ آپ کے تمام اسٹریٹجک ایسٹ سطح زمین پہ موجود ان کو تباہ بھی کر دیتا ہے، تو آپ کے پاس ہوا سے اور بحری جہاز سے نیوکلیئر فائر کرنے کا کیپیسٹی ہونی چاہیے، اور وہ پاکستان نے آج سے 8-10 سال پہلے ہی ایکوائر کر لی تھی۔ تو یہ کمپریہنسو ہو گیا، مطلب مکمل ہو گیا، جامع ہو گیا آپ کی ایک کیپیسٹی جو ہے دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی اس حوالے سے حرکت کرے تو سوچ کر کرے۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔
वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ये जो पाकिस्तान बार बार क्लैरिफाई कर रहा है कि हम ना अमेरिका को कोई अड्डे दे रहे हैं ना कोई और सहूलत दे रहे हैं, लेकिन दुनिया मान नहीं रही। भट्टी साहब, अब ये क्यों नहीं मान रही दुनिया हमारी बात? हमारे दफ्तर खारजा ने तरदीद की, हमारे वजीर खारजा ने तरदीद की, और अब चाइना के एक अखबार के अंदर, चाइना में आपको पता है मीडिया के अंदर क्या चीज़ छपती है, वहाँ का सरकारी वर्जन छपता है, तो उन्होंने एक आर्टिकल छपा है और उसके अंदर लिखा गया है कि अगर चाइना के इर्द गिर्द वाक़या किसी मुल्क के अंदर अमेरिका अपने अड्डे बनाता है तो उस मुल्क को चाइना का दुश्मन तस्वर किया जाएगा। ये सर पहले अफगान तालिबान ने कहा, फिर अफगानिस्तान ने मुजाहरा करवा दिया लंदन में हमारे खिलाफ, और अब ये चाइना की तरफ से भी एक रिएक्शन आ गया। योर टेक सर। देखिए रज़ान साहब, इसके ऊपर जो कंफ्यूजन पाया जाता है बुनियादी तौर पे वो हुकूमती पॉलिसी के अंदर पाया जाता है। नंबर वन, फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो अगर आप पढ़ें तो उसका आखिरी पैरा ये बताता है कि ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि 2001 वाला कोई एग्रीमेंट चल रहा है उसके हवाले से, एयर और ग्राउंड के हवाले से। अब मसला ये है कि वो 2001 का एग्रीमेंट क्या है। मैंने तो पहले प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था, कौम के सामने रखो भाई, है क्या, कब तक था, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, याद कर लिया था, क्या किया था भाई। तो अच्छा, वो जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है वो अगर अपनी जगह पे मौजूद है, जो कि विड्रा नहीं की गई अभी तक, उसके बाद शेख रशीद साहब कहते हैं जी जब तक इमरान खान है कोई पाकिस्तान अड्डे किसी को नहीं देगा। मतलब है, देखे ना, और भी वज़रा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर आपका फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है? ठीक है ना जी, वो कौन से पिछले एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? और नया अड्डा नहीं देना, और अगर आपने अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने देनी है या ग्राउंड का भी, वो तो कहते हैं अमेरिकन, तो उस पर कौम को, पूरे कौम के सामने चीज़ें रखें, दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ दो टोक पेश करना होगा। ये जो मामला है ना कि इधर से निकल गए उधर और उधर से निकल गए इधर, ये अब कहानी ख़त्म हो गई रिजवान रईस साहब। हर खेल का एक वक्त होता है, उसके बाद वो, अब आप मुझे बताएं, आपके बचपन में कौन सा खेल होता था रिजवान रईस साहब? जी, खेल बचपन में खेलते थे, वो आपको खेलता है, उसकी कहानी खत्म हो गई ना सर। ठीक है, मतलब वो बांदर किला तो खत्म हो गया ना सर, वो बांदर किला भी खत्म हो गया। हाँ, बांदर किला खत्म हो गया। बांदर किला का एक वक्त था, अब वो बांदर किला खत्म करें भाई, टू द पॉइंट, कौम को भी और बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी और अमेरिका भी वाज़ेह लफ्जों में बताएं कि आप किस जगह पे खड़े हैं। यू हैव टू टेक अ पोजीशन। ये नहीं हो सकता कि जो है वो अमेरिकन एक हमारे बारे में कहा करते थे कि ये कुत्ते और खरगोश दोनों के साथ भागते रहते हैं। ठीक है ना, वो अब हम उससे निकलना है। कौम हमें एक स्टांस अपनाने की जरूरत है, और वो स्टांस अपनाने के लिए आपके यहाँ कंसेंसस जरूरी है, और उसके लिए नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट अपोजिशन कंसेंसस की जरूरत नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जो मकातबे आपके फिक्र हैं, उनको नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। उसके ऊपर आपने जो भी करना है, मैं नहीं कह रहा कि आपने जो है वो उनका साथ देना है या नहीं देना, या उनको रिफ्यूज करना है, या अगर जहाज इधर आते हैं तो गिराने हैं, जो दिल है करें, लेकिन उसके ऊपर नेशनल कंसेंसस जो है वो बिल्ड करें, और उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हों। ये इस तरह नहीं हो सकता कि मतलब कल्ला शेख रशीद देते पूरी पॉलिसी आएगी, उसको भी लगाम डालें कि भाई तू इंटीरियर का मिनिस्टर है, तो फॉरेन ऑफिस के ऊपर स्टेटमेंट देख क्यों रहा है। ठीक है ना जी, ये है रिजवान रईस साहब, तो बड़ी कंफ्यूजन है पाकिस्तान के लिए, बड़ा मुश्किल वक्त है। और आपने चीन के सफीर का मैंने तो बार बार जिक्र किया था कि जिस दिन ये स्टेटमेंट पेंटागन की तरफ से वहाँ पे आई, तो या उसको मिस प्ले किया गया, उसके बाद से जो चीन के सफीर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से तवील मुलाकात की, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके जो मिलकर आए वहाँ पर
امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، اس کے ساتھ انہوں نے واپسی پر ملاقات کی فوری طور پہ، اور جگہوں پہ ملاقاتیں کی، اور میری جو اپنی ذاتی اطلاع ہے میڈیا کے اوپر ابھی تک نہیں یہ آیا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آفیشلی یہ اسٹیٹمنٹ آئے تاکہ واضح ہو کہ ML1 کا کیا بننے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں ML1 کے حوالے سے، تو وہ بھی یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کا افتتاح کر کے آپ قوم کو دھوکے میں، الوژن میں نہیں رکھ سکتے کہ جی سی پیک کے سارے پروجیکٹس پورے ہوں گے۔ اگر کوئی نہیں بھی پورا ہونا تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ اگر ML1 کے اوپر جو بھی پوزیشن ہے آپ چائنا کی، وہ صاف لفظوں میں قوم کے سامنے رکھی جانی چاہیے کہ جی آپ پوزیشن یہ ہے، پہلے یہ تھی۔ برکف اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ کسی کو گلہ نہیں کر سکتے ہیں، اصل گلہ آپ کی اپنی اپوزیشن اور آپ کی اپنی حکومت سے بنتا ہے، جو نہ اب تک کوئی کنسنسس بلڈ کر سکے ہیں، نہ اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی بات کر سکے ہیں آپس میں، نہ نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے پالیسی میکنگ کے حوالے سے۔ تو یہ ایک فلاح پاکستان کی ہمیشہ یہاں پہ موجود رہا ہے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شخصیات کی محتاج جو ہے وہ رہی ہے، جس کا جو دل آتا ہے وہ شیخ رشید کا جو دل ہے اس نے کر دیا، فارن آفس نے ایک اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی، باقی منسٹر بھی اپنی طرح طرح کی ہانک رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر نیشنل پالیسی سامنے آنی چاہیے، تو اس کے لیے جو ضروری ہوم ورک ہے اور کنسنسس ہے وہ بلڈ کیا جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے پالیسی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ بریگیڈیئر صاحب وقت کم رہ گیا ہمارے پاس، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ہائیسٹ لیول سے یہ کہا جا رہا ہے، دفتر خارجہ کہہ رہا ہے، وزیر خارجہ کہہ رہا ہے، وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے دوست نہیں مان رہے، ہماری بات ہمارے ہمسائے نہیں مانگ رہے، کیوں؟ پہلے تو 2001 کے ایگریمنٹ کو دیکھ لیں کہ ایگریمنٹ تھا کیا۔ اس ایگریمنٹ کے اندر 4 میجر چیزیں تھیں۔ وہ ایگریمنٹ ایز اے کوئی ریٹرن، کوئی سائنڈ ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس انڈرسٹینڈنگ میں جس میں میٹنگز ہوئی تھی، جن محمود بھی اس زمانے میں امریکہ میں تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں ایک تو شمسی ایک ایئر فیلڈ سے ریلیٹ کرتا تھا، شمسی ایئر فیلڈ جو آپ نے دیا۔ دوسرا ریلیٹ کرتا تھا جس کے زمانے میں آپ کو یاد ہے یہاں پہ بہت سارے CIA کے آپریٹیوز آئے، بلیک کوارٹرز کے لوگ آئے، وہاں انہوں نے اپنا کام کیا۔ تیسرا تھا جو جہاں جتنے آپریشنز ہونے تھے اور جو فاٹا میں ہونے تھے، جتنے آپریشنز ہونے تھے، ان کی جو انٹیلیجنس ان پٹ تھی وہ CIA آپ کو دیا کرتی تھی۔ چوتھا اس کا حصہ تھا کہ جو آپ نے پیسج دیا ہوا تھا، ایریل روٹ جو ان کو دیا ہوا تھا، جو اپنا وانا، انگور اڈا، اپنا نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، شکئی، اس کے اوپر سے گزرتا تھا، اس ایریل روٹ کے اوپر ان کا وہ فلائی کرتا تھا، ڈرون فلائی کرتا تھا، جو جا کے وہاں پہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا کرتا تھا، اور وہ اسپیسیفک ایریا تھا۔ انہوں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی، جو تربیلا سے اڑتا تھا، جو تربیلا سے نہیں، وہ افغانستان سے اڑا کرتا تھا۔ تربیلا میں ڈرون بہت کم رہا تھا، پھر ہلمند ایئر بیس پہ ڈرون چلے گئے تھے، اور انہوں نے اس کی ایکسپینشن کو، اس کوریڈور کی ایکسپینشن کی پرویز مشرف کے زمانے میں بہت ریکویسٹ کی، اس کوریڈور کو ایکسپینڈ کر کے وہ پشاور اور اس علاقے سیٹلڈ ایریا تک، جس کو بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا گیا۔ اس کا کیا ہوتا تھا کہ وہ وہاں سے تصویریں لیتا تھا، اور وہ جو اس کی انٹیلیجنس کی جو اس کی پکچرز ہوا کرتی تھی، جو اس کے ڈاؤن لوڈ، بم بھی مار دیتا تھا، جی کئی دفعہ بم بھی مار دیتا تھا، نہیں مارتا تھا، لیکن اس کا انٹیلیجنس ان پٹ جو تھی اس میں وہ جتنے وہاں پہ کمپاؤنڈ تھے، جو موومنٹ ہوتی تھی، وہ پھر ہم ان سے لیا کرتے تھے، اس کی ہم انٹیلیجنس وہ اپنا ڈرائیو ایکچوئل انٹیلیجنس نکالا کرتے تھے، گراؤنڈ انٹیلیجنس صبح ان سے کلیکٹ کرتے تھے، اور وہ اس کے بعد ایک اسپیسیفک پیریڈ میں ہو کے واپس چلا۔ یہ تھے اس کے 5، اس کے اندر کوئی بوٹس آن گراؤنڈ کا ذکر نہیں تھا کسی طریقہ کار سے۔ لیکن شمسی میں تھا، شمسی میں تو تھا نا، میں بوٹس آن گراؤنڈ انفینٹری یا باقی فورسز کے ساتھ۔ اچھا، وہ تو نیچرلی جب آپ نے وہاں پہ، جب آپ انفینٹری بھی تھی، نہیں وہ نہیں تھے یہاں، اس کا کوئی ذکر، اس کا کوئی ری فیلنگ تھی، وہ نہیں، وہاں پہ بیس ہوتا تھا، شمسی ایئر بیس پورا تھا، جب اس میں پاکستانیوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ امریکن مینٹین کرتے تھے۔ تو ایک سمپل سی اسکرپٹ تھی جو کہ ہم نے عربوں کے لیے بنائی، آپ نے دیکھی نہیں نا، وہ جا کے اس کو بہت ڈیولپ کیا شمسی۔ اب دوسری جو رپورٹ آئی، اچھا اس پہ ہمارے پیسے لگے تھے؟ نہیں، وہ امریکن، ہر پیسہ امریکن کا، ایون جتنی انٹیلیجنس اپریٹرز ڈیولپ کیا گیا تھا پاکستان میں، جو جتنی اکوپمنٹ کی اس کے لیے بھی وہ کیری لوگر بل ہوتا تھا نا، اور دوسرا CIA کے پاس بھی فنڈ ہوتا ہے، وہ لیا جاتا تھا ان سے، وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتا تھا بٹوین دی ایجنسیز اینڈ آل۔ اب اس کے بعد اب وہ شمسی ایئر بیس ختم ہو گیا، تو نیچرلی دیر آر نو ایسٹ ایٹ پریزنٹ، کوئی ایسٹ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔
اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہاں اس وقت جو جیسے وہ ہو رہی ہے ایئر کوریڈور کی. اب ایئر کوریڈور کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی جہاز کہیں سے بھی فلائی کرتا ہے, امریکی جہاز, اور وہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے افغانستان کے اندر, تو کین اٹ یوز پاکستان ایئر اسپیس؟ پاکستان کے اوپر سے گزر سکتا ہے. یہ ہے اس کا میرا خیال. یا آپ نے وہاں پہ کوئی لاجسٹک بڑھا, کیونکہ تاجکستان نے اور ازبکستان نے اڈے دینے سے انکار کر دیا امریکنز کو. اگر آپ نے پچھلے ایک تو اڈا موجود ہے نا, ابھی انہوں نے ابھی 5 دن پہلے پاکستان میں شاید موجود, جی ہاں بالکل تھا, ابھی انہوں نے اس کی یوٹیلائزیشن سے انکار کر دیا. یہ 5 دن پہلے کی رپورٹ ہے. وہ ایک انڈالو کی کون سی ایجنسی ہے, اس نے یہ رپورٹ ریلیز کی تھی. اب یہ اگر رہ گیا تو اس وقت امریکنز آپ سے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آگے یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے, اڈے یہاں سے اڑے. وہ ایئر پیسج غالباً جو آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دیٹ, یا گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کوئی اڈے نہیں, آئی بلیو کہ دے ول ناٹ گیو بیکاز پاسبلٹی نہیں. ایئر کوریڈور اور وہ پرانے معاہدے کا فائدہ اٹھا کے ہمیں معاہدہ کوئی نہیں ہے, کوئی معاہدہ نہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ہے. وہ اس کی بیسس اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد امریکن کمٹمنٹ تھی کیری لوگر بل. امریکن کمٹمنٹ یہ تھی کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم پہ جتنا پیسہ خرچ کریں گے ہم وہ پیسہ آپ کو واپس کریں گے. تو امریکن نے آپ کو 3 قسطیں واپس نہیں کی, وہ آپ نے اپنے ریسورس 3.5-4.5 ارب ڈالر جہاں وہ نہیں دیا آپ کو. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے آبجیکشنز ریز کیے تھے جو بڑی مطلب اسٹوپڈ قسم کے آبجیکشنز تھے. تو جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو پاکستان کے اوپر اس معاہدے کا کوئی بوجھ نہیں ہے. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس معاہدے کا کوئی بوجھ ہے تو پرابلی ہی از ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ دی فیکٹس. ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب یہ جو حقیقت برگیڈ صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے, لیکن میرا سوال وہی ہے کہ اتنی اسٹرینتھ سے نہیں کہا جا رہا, اتنی فورس سے نہیں کہا جا رہا کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ہمارے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں, اور ہمارا جو ہمیشہ کا دوست چین ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں فورسفلی اس بات کو کہہ پا رہے ہیں؟ اس لیے فورسفلی نہیں کہہ پا رہے. ایک تو ہمارے کہنے کا انداز بڑا عجیب ہے کہ جب تک عمران خان ہے یہ ایسا نہیں ہوتا. او بھائی, اب پاکستان کی قوم کا سوال ہے, پاکستان کی ریاست کا سوال ہے. یہ ریاست کا بیانیہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ملک کو اس طرح کی اجازت نہیں دیں گے. عمران خان کیا ہے, وہ آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ ایک انداز ہی بڑا غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ کوئی اس قسم کا سمجھوتا آپ کہہ لیں, انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, کوئی نام اس کو دے لیں, 2001 میں جو ہوا تھا جس کے نتیجے میں ان کو ایئر سپیس کچھ دی گئی ہے, کوئی کوریڈور دیا گیا, چلے مان دیا گیا ہوگا. تو اب اس کو مکمل طور پہ انکار کیا جانا چاہیے, اور ہم حکومت پاکستان, وزارت خارجہ سب کو کہنا چاہیے کہ ہاں جو اس زمانے میں ہوا تھا اب وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں واضح کہنا چاہیے, چونکہ وہ ختم نہیں کر رہے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ وہ ختم کرنے کا ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے, تو اس لیے وہ گو مگو کا پس و پیش کا شکار ہیں. پوری طرح واضح طور پہ کہہ نہیں رہے, اور دوسروں سے اور خاص طور پہ دوستوں کی طرف سے یہ بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں جی آپ یہ جو خرابی کر رہے ہیں اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں, 20 سال اس معاملے کو گزر چکے, جو کچھ جنگ امریکہ نے لڑنی تھی وہ لڑ چکا, وہ امریکہ وہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اب کس چیز کے لیے آپ ان کو کوریڈور دے رہے ہیں؟ حالات ہی زمینی حالات بالکل بدل چکے ہیں, لیکن پاکستان وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے. کیوں نہیں واضح طور پہ کہتے کہ جی جو کچھ بھی اس زمانے میں ہوا تھا وہ ہو چکا, اب نہیں ہوگا, نہ کوئی نئے اڈے دیے جائیں گے, اور پرانی کوئی سہولتیں جو ان کو دی گئی تھی وہ بھی اب ختم ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ کہنے کا ایک ضرورت ہے مؤثر طریقے سے فورسفلی, اور کسی سجیدہ آدمی سے یہ بات کہلوائی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. شیخ رشید صاحب شاید وہ اس کام کے لیے اتنے مناسب نہ ہوں. تو بریگیڈیئر صاحب گوئنگ فارورڈ فرض کریں اگر امریکہ یہ یوز کرتا ہے تو ہمیں کانسیکوینس کیا بھگتنے پڑیں گے؟ نہیں, ہم نے کانسیکوینس تو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. تو سب سے بڑا مطلب ایک سے بڑی بیوقوفی اور اس سے بڑا مطلب غیر دانشمندانہ ڈیسیژن اور اس سے بڑی تاریخی غلطی کو کر نہیں سکتا کہ آپ امریکہ کو اس اڈے دیتے. امریکہ جیسے خالد صاحب نے اور پوری دنیا کو پتہ ہے, وہ باقی کیا سگار کہہ چکی ہے کہ امریکہ جو شکست کھا چکا ہے, 75% علاقے میں طالبان کا قبضہ ہے. آئی ایم ناٹ کنسرن کہ طالبان کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں, کیونکہ ہمارا اپنے اندر کا معاملہ ہے. کوئی دینا یا نہ دینا تو ہمارے اندر کا معاملہ ہے نا, اور اس کا ایفیکٹ ہمیں برداشت کرنا ہے. لیکن جو خطے کے جو معروضی حالات ہیں جس میں امریکن خود اٹھ کے جا رہے ہیں,
جس میں امریکن خود وڈرا کر رہے ہیں اور نیٹو فورسز پہلے 2,500 آپ کے لوگ رہ گئے ہیں. یو آر ناٹ فنڈنگ افغانستان. ابھی اس کے اندر افغانستان کی اپنی حکومت چونکہ نہیں چاہتی کہ افغانستان کے اندر امن آئے. اشرف غنی نہیں چاہتا افغانستان کے اندر امن. اگر افغانستان کے اندر امن آتا ہے تو جو سودا وہ بیچتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس کی دکانداری بند ہو جاتی ہے. اس نے یہاں پہ کنفیوژنس کریٹ کرنی ہے. اور اس یعنی یہ جو پچھلے اسکول کا دھماکہ ہوا تھا، لڑکیوں کے اسکول میں دھماکہ ہوا تھا، آپ کو بات ہے افغانستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افغانستان کی ایجنسی نے کروایا ہے، کیونکہ دھماکے سے کوئی 3 گھنٹے پہلے اہلکار آئے تھے NDS کے، اور انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی سرویلنس سسٹم تو نہیں لگا ہوا ہے، کیمرے تو کام نہیں کر رہے ہیں. کیمرے لگے ہیں، کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ ایجیٹیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے اینٹی پاکستان فورسز کو. آپ نے جو کہا نا وہ یہ کہ ایک سیریس آدمی، مطلب ہے کوئی اٹھائی گیرا ٹائپ نہیں، ایک سیریس آدمی آ کے یہ کہے. میں نے آپ سے بتایا کہ پاکستان پہ 2001 کے معاہدے کی اوبلیگیشن ختم ہو چکی ہے، اور وہ ختم کیا امریکن نے بذات خود. جی ٹھیک ہو گیا. جب ختم ہو گئی ہے تو ہمیں کیا مطلب ہے ہمارا چائنا کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہے ہیں، کوآپریشن، اس میں آپ ایک اور چیز کو اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امریکن جو ہیں دے آر پلئنگ اے ہپوکریٹک گیم یہاں پہ کھیل رہے ہیں، کوائڈ کر رہے ہیں، اس کے چائنا کے خلاف انڈیا کو ایکپ کر رہے ہیں، چائنا کے خلاف یہاں پہ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس موقع پہ آپ ایک سنکنگ بورڈ میں جمپ کریں گے. کیا اس دنیا کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو کشتی ڈوب نہ رہی ہو، ڈول بھی رہی ہو، آپ اس کے اندر جا کے بیٹھ جائیں؟ تو ہمارے پالیسی سازوں کو بڑا کرٹیکلی سوچنا ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام مہمانوں کا، خالد محمود صاحب کا، بریگیڈیئر غضنفر صاحب کا، ڈاکٹر سمر عبد صاحب کا اور ممتاز بھٹی صاحب کا بہت شکریہ. کل پھر آپ سے، بلکہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.